अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबरार अहमद और आप देख रहे हैं केपी लेंस पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल पेशावर मोहम्मद दाऊद सलीमी साहब, जो हमें पेशावर में शहरी सहूलियात और इस्लाहात के बारे में आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपको हम खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा, हाल ही में पेशावर में ई फ़र्द का आगाज़ हुआ है। पहले ज़मीन या प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड के लिए शहरी को क्या मराहिल तय करने पड़ते थे, कितने दिन लगते थे और गैर रस्मी खर्च कितना होता था, इस हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। बिल्कुल। अच्छा, ई फ़र्द का जो इनिशिएटिव है वो बेसिकली ये फ़र्द बराए ज़ाती रिकॉर्ड के हद तक अभी हमने इशू किया है। मोस्टली देखें, लोगों की जो ट्रांजैक्शंस जिन्होंने करनी होती है, इंतकालात करने हैं, रजिस्ट्री करनी है, उसके लिए तो ज़ाहिर है वो सर्विस डिलीवरी सेंटर या सब एसटीसीज़ में आएंगे भी, वो पूरी मालूमात तहकीकात भी करेंगे, मौके की रिपोर्ट भी करवाएंगे, उसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे, बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है। लेकिन ये अक्सर जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा इस चीज़ की सर्विस डिलीवरी सेंटर्स में लोड आ रहा था सिटीजन्स का, जो सिर्फ फरदाद लेने आते थे, जस्ट ये चेक करने हैं कि भाई अब कंप्यूटराइज रिकॉर्ड हुआ है, मैंने मेरे वालिद साहब की थी, बाप दादा की थी, मैंने ज़िंदगी में वो मेरे पास उसके रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, ये देखें जी कंप्यूटराइज फ़र्द में इसका अमल दरामद किस तरीके से आया हुआ है, मौके पे कहाँ मौजूद है, क्या नहीं है। दूसरा ये कि जी एक बंदा रजिस्ट्री करवा लेता है, अब कानून बड़ा क्लियर है कि रजिस्ट्री हो गई है तो उसका ऑटोमेटिक रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंदराज और वो उसकी अपडेशन होनी चाहिए। लेकिन इतने ज़्यादा लोगों का लोड सर्विस डिलीवरी सेंटर्स पर सिर्फ इस वजह से आ रहा था, वो ये चेक करने आते थे कि मैंने रजिस्ट्री करवाई है, उसका इंदराज इसमें आया है या नहीं, मुझे फ़र्द निकाल के जो है वो आप दिखा दें, ठीक है। और तीसरी, ज़ाती यादाश्त की फ़र्द लोगों को और बहुत मकासद के लिए चाहिए होती है, कहीं रिकॉर्ड के साथ अपेंड करने के लिए, अपनी ओनरशिप प्रूव करने के लिए, किसी एप्लीकेशन वगैरह में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे साथ लगाने के लिए। तो फ़र्द जो है बड़ी बेसिक सर्विस है, लोगों की बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो ट्रैफिक फ्लो रहता था। तो ई फ़र्द के ज़रिए हमने ये किया है कि इसका फ़ेज़ 1 हम लॉन्च कर चुके हैं पेशावर में। जितने कंप्यूटराइज मौज़ाजात हैं, एक वेबसाइट मौजूद है efardpeshawar.kp.gov.pk, वहाँ जाएँ, वहीं पर अपना रिक्वेस्ट पुट इन करें, उसी टाइम ऑनलाइन QR कोड स्कैन करके वहीं पर फ़ीस जमा कराएँ। 3 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको बजरिया ईमेल घर बैठे आपको फ़र्द मिल जाएगी। और इतना बड़ा मैं इस पर पॉइंट मिस कर गया, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं, जिन्होंने मतलब यहाँ देखना है कि फौतगी हो गई को वालिद साहब की, विरासत का इंतकाल है, भाई बहनें यहाँ मौजूद हैं, उसका अमल दरामद जो है जी वो सही तरीके से विरासती इंतकाल का आया है या नहीं, उन्हें वहाँ बैठे फ़र्द निकालने के लिए भी यहाँ पे किसी मिडल मैन पर रिलाई करना पड़ता था या यहीं के रिश्तेदारों पे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी होती थी। फिर अच्छा, हमारी ख़वातीन हैं, कंप्यूटर लिटरेट हैं, लेकिन सोशल बैरियर्स की वजह से वो अगर SDCs नहीं आ पा रही, उनके विरासती इंतकालात आगे हो रहे हैं, उनमें इस्तेसाल वगैरह हो रहा है, घर बैठे वो भी एक मोबाइल पे सिंगल क्लिक के ज़रिए 5 मिनट में रिक्वेस्ट पुट इन करेंगी, फ़ीस जमा कराएंगी, उन्हें पता लग जाएगा जी कि फ़र्द में क्या स्टेटस है, रिकॉर्ड में छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई, मिल जाएंगी। तो ये जस्ट टू ऐड, ये फ़ेज़ 1 जिसमें ईमेल के ज़रिए जा रही है, इसका फ़ेज़ 2 भी एक डेवलपमेंट के प्रोसेस में है। इंशाल्लाह 1 से 2 महीने में वो भी मुकम्मल हो जाएगा कि जिसमें ये ईमेल वाला 3 दिन का जो बैरियर है वो भी ख़त्म हो जाएगा कि लोग फ़ौरन वेबसाइट पे ही सर्च कर सकेंगे अपना नाम लिख के कि मेरा इस मौज़े में रिकॉर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है तो क्लिक करेंगे, उसी टाइम PSID जनरेट होगी जायज़ कैश की, वहीं से फ़ीस जमा कराएंगे और रन टाइम पे उसी टाइम 5 मिनट में फ़र्द डाउनलोड भी कर लेंगे। ये इंशाल्लाह ये फ़ेज़ 2 है, ये 1.5 महीने में ये भी लॉन्च हो जाएगा मुकम्मल। फ़ेज़ 1 तो हमारा इस टाइम अप एंड रनिंग है। अच्छा, अब पेशावर में नया रजिस्ट्री सिस्टम शुरू किया गया है, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये ज़मीन की रिकॉर्ड में शफाफियत और निगरानी कैसे बेहतर बनाता है? जी बिल्कुल, ये रजिस्ट्री जो है ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक बड़ा लैंडमार्क इनिशिएटिव है। अगेन चीफ सेक्रेटरी साहब वज़ीर-ए-आला साहब की स्पेशल सुपरविजन में जो है ये पेशावर में अभी सिर्फ पूरे KPK में जो है वो एज अ पायलट प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया गया, बाकी ज़िलों में इसकी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंशन होनी है। तो इसमें अक्सर हम अब अपनी जो लैंड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी इसमें हिदायत हैं कि जो अर्बन एरियाज़ अब हमारे एक्सपेंड होते जा रहे हैं, उनमें अब ज़्यादातर रजिस्ट्रियाँ होती हैं, उनमें अब इंतकालात नहीं होते। तो उसमें ये जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है उसकी बड़ी अहमियत जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी टाइटल डॉक्यूमेंट एक रजिस्ट्री बन जाता है जिसका फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड में एज इट इज़ अमल दरामद जो है वो आता है। तो हमारे ये इंतकालात और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ साथ इस चीज़ की डिजिटाइजेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि इसमें जो घपले होते थे, जो इसमें टेम्परिंग्स होती थी या फेक रजिस्ट्रियाँ कर दी जाती थी, जो कि फिर प्रॉपर टाइटल डॉक्यूमेंट बन जाता था, लोगों को सिविल कोड में फिर साल साल उसको गलत प्रूफ करने के लिए भी साल साल अपने ज़ाया करने पड़ते थे। तो ये रजिस्ट्री आने के बाद से
ایک تو ایک ہے ڈسٹرکٹ رجسٹرار کا میں نے جو ہے وہ اپنا ڈیش بورڈ پراپر ایک ڈیولپ کروایا ہے ہم نے. تو اس میں ہے یہ کہ میرے پاس سارے سب رجسٹرار کی پرفارمنس مکمل میرے پاس ویزیبل آ رہی ہے. ایک تو انفارمیشن کے فگرز ہیں کہ جی یہ کتنی رجسٹریاں کر رہے ہیں, کتنا ٹیکسز جمع ہو رہا ہے, وہ اینڈ ٹو اینڈ سرکاری خزانے میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا, ریکنسیلیشن وہ مکمل میں ٹریل دیکھ پا رہا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے فوائد یہ آ رہے ہیں کہ اب رجسٹری کے لیے اہل کمیشن اگر موقع پہ جا رہے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے رجسٹری میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی معذور بندہ ہے, باڈیلی انفرمٹی کی وجہ سے نہیں آ سکتا, کوئی ایلڈرلی خاتون ہے, ایج اتنی زیادہ ہو گئی ہے, تو یہ ہمارا قانون یہ شک دیتا ہے کہ آپ ان کے پاس جا کے وہاں اہل کمیشن کے ذریعے بھی کر سکیں. مجھے ڈسٹرکٹ رجسٹرار کے ڈیش بورڈ پہ اہل کمیشن موقع پہ کون گیا, ان کی وہاں موقع کی جیو ٹیگڈ پکچرز along with the biometrics of all the parties and a group picture وہ یہیں سے نظر آ رہی ہوتی ہیں. ورنہ پہلے اہل کمیشن کے اس میں اتنے زیادہ یہ ہوتے تھے گھپلے, اور اس میں فیک وہ ہو جاتے تھے کہ انگوٹھے پارٹیز کے فیک لگا دیے جاتے تھے, وہ چیزیں اب ساری کوئی بھی نہیں ہو سکتی. بالکل. اور ساری ٹریل ایک بن رہی ہے, آڈٹ پرپزز کے لیے چیز بہت آسان ہو رہی ہے. اور میں بتایا کہ ریکنسیلیشن انشاءاللہ اس کے آنے کے بعد سے ٹیکسز جو سرکاری خزانے میں آتے ہیں ان میں بھی واضح ہم ایکسپیکٹیشن یہ ہے ہماری کہ ہمیں فرق دیکھنے کو جو ہے ملے گا. تو ای اسٹیمپنگ, ای رجسٹری سے ساری جو مینول ریکارڈ کے مسائل تھے جو کہ ریونیو ریکارڈ میں بھی تھے, رجسٹری میں بھی وہ سارے اس طرح کے ختم ہو جائیں گے. اچھا, ضلع پشاور انتظامیہ جو زمین کی خرید و فروخت میں ٹھیکیداری یا ٹاؤٹزم کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ بالکل. یہ ٹاؤٹزم کی جو ہم بات کی جاتی ہے اس کو میں پہلے ایکسپلین کروں کہ ہے کیا چیز. کہ جس طرح یوزولی سرکاری دفاتر میں آپ کو نظر آتے ہیں کہ جی باہر ٹاؤٹس پھر رہے ہیں, وہ کسی کے بہاف پہ ایک جی ٹھیکہ پکڑتے ہیں. ٹھیکہ مراد یہ ہے کہ بھئی آپ بس مجھے یکمشت جو ہے سارے پیسے دو, میں فرد نکلوانے سے لے کر پورا جو آگے پٹواری سے رپورٹ لکھوانی ہے کہ یہ زمین کی کیٹیگری کیا ہے, یہ کمرشل ہے, یہ بنجر ہے, وہ بھی مینیج کراؤں گا, اس پہ بھی ٹیکس بچاؤں گا, آگے ساری پارٹیز کو جو بھی میں نے پہنچانے ہیں پیسے وہ کر کے اینڈ ٹو اینڈ جا کے میں آپ کو رجسٹری جو ہے نا وہ فائنل حوالے کر دوں گا. تو یہ بس مجھے آپ ٹھیکہ دے دیں, یہ ایک انفارمل ٹرم جو ہے یوز ہوتی ہے. تو اس میں وہ بہت زیادہ ایکسپلوٹیشن بھی کرتے ہیں, فراڈ بھی اس میں بہت زیادہ اس چیز میں ہوتے ہیں, اور یہ تو 100% غیر قانونی ہے. اس کو ہم روک کیسے رہے ہیں؟ 5 سے 6 چیزیں کہ اسٹارٹ میں نے آپ کو بتایا اس کا آغاز ہوتا ہے فرد نکلوانے سے. اب بورڈ آف ریونیو کی بڑی واضح ہدایات ہیں کہ فرد برائے ٹرانزیکشن, فرد برائے رجسٹری, فرد برائے انتقال اوریجنل مالک صرف اپنا بائیو میٹرک کر کے وہ نکلوائے گا. تو یہاں پہ جتنی اب یہ اس ڈیجیٹائزیشن کے بعد یہ فائدہ ہوا, میرا اپنا یوزر ڈسٹرکٹ رجسٹرار کلیکٹر کا میں نے آپ کو بتایا, ہم نے یہاں اتنے ایزیلی سنگل کلک پہ میں نے آڈٹ کیا کہ پچھلے 6 مہینے میں جتنی ٹرانزیکشنل فردات ایشو ہوئی ہیں ان سب کا along with biometrics and pictures ریکارڈ ڈاؤن لوڈ کیا. تو ہمارے سامنے بالکل وہ ڈسکرپنسی کھل کے سامنے آ گئی کہ فلانی فرد ایشو ہوئی ہے, اس میں تو جی نیچے خاتون کا نام لکھا ہوا ہے, تصویر اوپر کسی مرد کی لگی ہوئی ہے. اچھا, اسی طرح پھر ہمیں پتہ لگا کہ سسٹم میں یہ لوپ ہولز بھی ہیں کہ یہ پکچر اپلوڈ کرنے کے پروسیس کو بھی بائی پاس کر دیتے ہیں کہ ایک فرد ایشو ہوئی ہے اور اوپر تصویریں نہیں لگی ہوئی چھپانے کے لیے, یہی پتہ نہ لگے کس کو ایشو کی گئی ہے. یہ سارا جب ہم نے آڈٹ کیا تو اس کے بعد بہت زیادہ ہم نے سختی بھی کر دی, یہ لوپ ہولز بھی کور کر لیے. تو اب فرد برائے ٹرانزیکشن اوریجنل مالک کو آنا پڑے گا, اس کے بغیر وہ ایشو نہیں ہوگی. دوسری چیز, اہل کمیشن میں بہت زیادہ پھر یہ ٹھیکے لیے جاتے تھے کہ میں جی آپ کو گھر سے ہلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہم سارا پارٹیز کو لے کے ادھر ہی آئیں گے, تحصیلدار رجسٹرار بھی آئے گا, ادھر ہی آپ کے گھر پہ ساری چیزیں ہو جائیں گی, جو کہ ایک جینون لا کا فائدہ بھی ہے کہ جو معذور لوگ ہیں, جو ایلڈرلی ہیں, ان کو واقعی نہ آنا پڑے. لا نے رکھا ہوا ہے. لیکن آپ یقین مانیں, یہ آپ فگر سن کے حیران ہو جائیں گے کہ پچھلے سال 2024-25 میں آؤٹ آف آل دا رجسٹریز ہماری تقریباً 50% رجسٹریز اہل کمیشن کے تھرو ہوئی ہیں, جو کہ لا نے ایک بڑے ایکسپشنل سرکمسٹانسز کے لیے ایک چیز پرووائڈ کی ہے. اس کو روٹین میں اتنا زیادہ ابیوز کیا جا رہا تھا, اور جتنی ہمارے پاس فیک رجسٹریوں کی انکوائریاں آ رہی ہیں میرے پاس, پہلے بھی آتی رہی ہے, ساری کی ساری 100% اہل کمیشن والے جو کیسز تھے ان سے ریلیٹ کرتی تھی کہ اس میں لوگ ملا کے فیک کر لیتے. اس پہ ہم نے بہت زیادہ سختی کی ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ رجسٹرار کی پرمیشن کے بغیر کوئی کمیشن مقرر نہیں ہوگا, اور اگر ہو رہا ہے تو وہی بات میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ ڈیجیٹل بائیو میٹرک, ڈیجیٹل پکچرز, جیو ٹیگ پکچر سارے اہل کمیشن ممبران کی سب کی موقع سے آ رہی ہیں. دفاتر میں بیٹھ کے کمیشن رپورٹیں سائن کرنے والا نظام اب ختم ہو گیا. تیسری چیز, پھر
جو موقع کی فرد کی رپورٹ ہے اسپاٹ ویریفیکیشن ہوتا یہ تھا کہ لوگ فرد نکلواتے ہیں, اس پہ ابھی بھی ریونیو آفیشل ہمارا اس نے زمین کی کیٹیگرائزیشن لکھنی ہوتی ہے کہ موقع پہ بھئی کمرشل شاپ ہے یا گھر ہے یا کوئی پلازا ہے, اور پھر ہمارے ویلیویشن ٹیبل کے حساب سے اس پہ ٹیکس لگتا ہے. آپ ایک جگہ موقع پہ کمرشل ہے اس کو آپ بنجر یا خالی پلاٹ ڈکلیئر کر دو تو بڑی بڑی ٹرانزیکشن میں تو یہ لاکھوں کروڑوں روپے ٹیکس کا فرق پڑ جاتا ہے. اور اسی چیز میں یہ چوری کر کے جو ہمارے اپنے اندر نظام کی پھر بلیک شیپس ہیں ان کے ساتھ مل کے خود بھی پھر وہ رشوتیں کھا کے جو ٹھیکیدار ہیں یہ ٹاؤٹس ہیں وہ پھر یہ چیز جو ہے اس طریقے سے کرتے تھے. تو اب ڈسٹرکٹ رجسٹرار کے یوزر کے آنے کے بعد سے یہ ہوا کہ مجھے یہیں بیٹھے ڈیش بورڈ پہ سنگل کلک پہ نظر آ رہا ہے کہ ایک رجسٹری ہوئی ہے, اس کے ساتھ جو پٹواری موقع پہ گیا ہے تو اس کی وہاں پہ جیو ٹیگ پکچر جس میں موقع بھی نظر آ رہا ہے پٹواری بھی نظر آ رہا ہے وہ لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی, وہ فرد کے اوپر اس نے رپٹ نمبر کا حوالہ دیا ہوا ہے یا نہیں دیا ہوا. اس کے اوپر ہم نے ایک فردر اے آئی کو یوز کر کے ایک پورٹل بنا لیا جس میں صرف یہ ڈیفیشنسیز پٹ ان کرتا ہوں کہ یہ رجسٹریاں اس پیج پہ 100 نظر آ رہی ہیں, ان ساروں کو پیروز کرو, خود ہی آٹومیٹک چیک کر کے مجھے بتا دو کہ اگر کسی فرد میں پٹواری کی موقع کی پکچر لگی ہوئی ہے نہیں لگی ہوئی, کوآرڈینیٹس ہیں نہیں ہے, فرد کے اوپر روزنامچے کی رپورٹ کا حوالہ ہے نہیں ہے, وہ خود ہی ڈیفیشنسی ساری ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور مجھے لے کے دے دیتا ہے. تو یہ اتنی میرے لیے آسان ان کی مانیٹرنگ ہو گئی ہے ہمارے ادارے کے لیے کہ پہلے جو ہم جائیں سب رجسٹرار کے آفس جاتے تھے وہاں جا کے 10 رجسٹریاں اٹھاتے تھے, ان کا مینول آڈٹ کرتے تھے, کوآرڈینیٹ سے چیک کرتے تھے یہ موقع کی جگہ کہاں ہے, اے سی کو وہاں بھیجتے تھے کہ جا کے چیک کرو واقعی یہ خالی پلاٹ ہے یا کمرشل جگہ ہے. وہ اتنا ایک ہیکٹک پروسیس تھا کہ قانون کے ہوتے ہوئے بھی اس کی مانیٹرنگ بہت مشکل ہوتی تھی. اب یہ دفتر میں بیٹھے جو 10 منٹ میں یہ سارا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اتنا زیادہ ویجیلنٹ ہمارا سٹاف اپ ہو گیا ہے کہ یہ چیز غلط کیٹیگرائزیشن ختم ہو گئی ہے اور انشاءاللہ سرکار کو ریونیو میں اس کا بہت فائدہ ہوگا. تو یہ سارے کچھ ایسے انیشیٹیوز ہیں جن کے ذریعے ہم یہ ٹاؤٹزم کو ختم کرنے پہ ہم وہ کر رہے ہیں. جی بالکل. اچھا, پاکستان میں ڈی سی ریٹ ویلیو ٹیبلز مارکیٹ کے مقابلے میں پرانی ہیں. پشاور میں خسرہ وائز ویلیو ٹیبل کیا ہے اور اس میں زمین کی قیمت کیسے طے کی جاتی ہے, اس کے بعد یہ ریکارڈ میں کیسے شامل ہوتا ہے؟ جی بالکل, یہ ہمارے پچھلے سوال کا ہی تسلسل ہے کہ بیسیکلی ابھی آپ موجودہ ٹیبل اگر پشاور کا ویلیویشن ٹیبل اٹھائیں تو اس میں ایک موضع ہے محال ترائی. آپ کو اس میں صرف محال ترائی کے اگینسٹ 5 روز لکھی ہوئی نظر آئیں گی جس میں ایک رو میں کمرشل کا ریٹ ہوگا, ایک رو میں ریزیڈینشل کا, ایک میں ایگریکلچر بارانی, ایک میں شاہ نہری اور ایک میں جو ہے وہ بنجر. ان 5 کے وہ ہوں گے. اب اس کے مسائل کیا ہیں کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کمرشل پورے موضع کا ریٹ دے دیا, اب پٹواری کے پاس ریونیو آفیشل کے پاس ایک اس کو انڈر ویلیو کرنے کی ڈسکریشن ابھی بھی موجود ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ چونکہ ایک خسرہ ہے جس کا انتقال ہو رہا ہے, جس کا یہ تو نہیں پتا نا کہ یہ ویلیویشن ٹیبل میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ زرعی ہے یا کمرشل ہے کیا ہے, وہ پٹواری نے جا کے موقع پہ ہی تعین کر کے بتانا ہے. تو اسی وجہ سے ٹیکس چوری جو ہوتی ہے. تو خسرہ واری ویلیویشن ٹیبل سے ہوگا یہ کہ اس میں ہم خسرے کی سطح پہ جا کر کیٹیگریز ہر ایک کی لکھ دیں گے, جو کہ بہت زیادہ ایکسٹینسو کام پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا ہے کہ بھئی آیا یہ اس موضوع میں ہمارے کمرشل خسرہ جات ہیں. اب پٹواری کی وہ ڈسکریشن ہی ختم ہو گئی کہ وہ ان کمرشل خسرہ جات کی اگر ٹرانزیکشن یا رجسٹری ہو رہی ہے اس کو زرعی لکھ ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہم نے وہ پہلے سے ویریفائی کر کے سارے وہ لکھ دیے ہوئے ہیں کہ یہ کمرشل ہے, یہ ریزیڈینشل ہے, یہ زرعی ہے, یہ اس طریقے سے. دوسرا یہ کہ اس میں یہ جو آپ نے بات کی کہ ہمارے جو ریٹس ہیں یہ مارکیٹ حقائق سے کے ساتھ یہ اس طریقے سے کورسپونڈ نہیں کرتے. یہ بات ٹھیک ہے, یہ جائز ہے, جو اپنی ہماری شارٹ کمنگز ہیں میں ان کو بالکل یہی بات ہے کہ اسی وجہ سے شارٹ کمنگز کو ہم مانتے ہوئے اس کو امپروو کرنے کی ٹرائی کر رہے ہیں اس طریقے سے کہ اس میں اب کمرشل کا میں نے بتایا کہ موضوع میں ایک ریٹ دیا ہوا ہے. اب کمرشل کیٹیگریز بھی ایک اتنا بڑا موضوع ہے, کلومیٹرز پہ محیط ہے, وہ ایک طریقے کی ویلیویشن تو نہیں ہوتی. مثال میں آپ کو دیتا ہوں ریگی للما. اب ریگی للما کا جو فرنٹ ہے موضوع کا وہ جی ٹی روڈ کے ساتھ بالکل ہے, تو اگر وہاں کوئی شاپس ہیں جو کمرشل کی اس میں آ رہی ہیں ان کا ایک ریٹ ہے, اور لیکن جو آپ پیچھے چلے جائے ریگی للما ڈی ایچ اے تک وہاں بھی اگر روڈ پہ دکانیں ہیں وہ بھی ہیں کمرشل, ہمارا موضوع ان دونوں دکانوں کا ایک ہی ریٹ بتاتا ہے, جی ٹی روڈ والی دکانوں کا بھی اور وہ 5 کلومیٹر پیچھے والوں کا بھی. حالانکہ انصاف کا تقاضا ہے کہ پیچھے والی کا کم لگے. تو خسرہ وائز ویلیویشن ٹیبل پہ یہ ہوگا کہ اس میں ہم زوننگ کر پائیں گے پراپرٹی ایریاز کی, خسرے کی سطح پہ جا رہے ہیں نا کہ بھئی یہ جو جی ٹی روڈ کے ساتھ کمرشل خسرہ لگ رہا ہے اس کا یہ ریٹ زیادہ ہے, جو پیچھے والا ہے وہ مارکیٹ میں بھی اس کا ریٹ کم ہے, اس کا ریٹ جو ہے وہ یہ کم ہے. تو اس وجہ انٹرا موزہ ویریشنز جو ہیں وہ ہم کر پائیں گے ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں, جو کہ انصاف کا تقاضا اور وہ مارکیٹ حقائق کے قریب ترین ہوں گی. اچھا, شاملات زمینیں زیادہ تر متنازع اور قبضہ شدہ ہوتی ہیں. پشاور انتظامیہ ان زمینوں کے ریکارڈ کو صاف کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ بالکل,
پشاور شہر میں خصوصی طور پہ اور اوور آل ہمارے صوبے میں بھی عمومی طور پہ جنرلی شاملاتی زمینوں پہ یہ غیر قانونی قبضے جو ہے نا وہ ایک کامن بات ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ریونیو نظام میں جو مشترکہ کھاتے کا ایک کوئی چیز ہے جس میں جب ایک انہیریٹنس ہوتی ہے بندے کی، اس کے سارے مشترکہ ورثاء جو ہیں وہ اس مشترکہ کھاتے میں آ جاتے ہیں، اور جب تک وہ ونڈا نہیں کراتے، اس کی تقسیم نہیں کراتے، تب تک وہ ہر مشترکہ وارث ایک ایک انچ کا جو ہے وہ مالک ہوتا ہے. اس وجہ سے جو پھر جو ذرا پاورفل وارث ہوتے ہیں یا وہ آگے کسی پاورفل بندے کو بیچ دیتے ہیں، وہ آ کے اس زمین میں جو صحیح پرائم سپاٹ ہے اس پہ قبضہ بھی کر لیتا ہے، اور جو پھر باقی لوگ جو اس طریقے سے نہیں کر پاتے انہیں پھر وہ تقسیم کے کیس میں سال لگنا پڑتا ہے. تو یہ مشترکہ کھاتے کے مسائل ہیں. تو شاملاتی زمین جو ہے اٹس ون بگ مشترکہ کھاتا پورے گاؤں کی سطح پہ. آپ یہ سمجھیں یہ بیسیکلی وہ زمینیں ہوتی تھی جو انگریزوں کے زمانے میں جب گاؤں آباد ہوتے تھے تو ان کے ساتھ کامن پرپزز کے لیے، یوز کے پرپزز کے لیے، کہ وہاں چراگاہ یا قبرستان، پھر بعد میں سکول، ڈسپینسری، اس طرح کی جو مشترکہ کامن بینیفٹ والی چیزیں ہیں وہ ان پہ بنانا ان کا مقصد ہوتا تھا. لیکن وتھ ٹائم ان پہ پھر ہماری یہ جدول ایک چیز ہے، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، ایکسپلین کرتا ہوں، اس سے مسئلہ حل ہوگا. وہ نہ بنانے کی وجہ سے، ان زمینوں کے تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے ان پہ بھی وہی کام ہوا کہ جو پھر پورے گاؤں کی سطح پہ پاورفل جو مالکان ہوتے تھے انہوں نے ان پہ قبضے بھی کر لیے. کامن یوز تو اس کا کب کا ترک ہو گیا. یہاں پہ پھر اب انڈیویجول بینیفٹ کی کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اگینسٹ وائلیشن آف لا، ان وائلیشن آف لا ہو رہی ہیں. آپ یقین مانیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مشترکہ کھاتا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انفرادی مالکان کی حیثیت کلیئر نہیں ہوتی. ہمارے سامنے ایسے ایسے کیسز آئے ہیں کچھ موضوعات میں نیب کی، جس میں انکوائریز چل رہی ہیں کہ ایک شاملاتی زمین ہے، مشترکہ کھاتا ہے، اس میں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹی بن کے پلاٹ وائز ایلینیشن لوگوں کو کر دی گئی ہیں فراڈ کر کے، جس کی ابھی تقسیم تک نہیں ہوئی. تو اس میں پھر انتہا کے لوگ سفر بھی ہو رہے ہیں، نیب کی انکوائریاں بھی ہیں. تو اس کی وجہ مین بنیادی سارے قبضے ہونے کی یہ ہے کہ شاملاتی جدول ایک چیز ہوتی ہے جس میں بیسیکلی ریونیو سٹاف ہر ایک انفرادی مالک جو اس گاؤں میں جس کا شاملات میں حصہ بنتا ہے اس کے حصص کا تعین کر کے پورا ڈیٹیل میں ایک جواب بندی لیول کی یہ چیز بنتی ہے. سارے مالکان کے انفرادی حصص آ جاتے ہیں، اس کا انتقال ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگلا پروسیس پھر اس کی تقسیم کا ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے جتنے حصے سے اس حساب سے اپنے اپنے حصے کا مالک بن جائے. تو آپ یقین مانیں کہ پشاور میں 1929-30 میں مثل حقیقت پہلی بنی تھی، سیٹلمنٹ ہوئی تھی. اس کے بعد سے اب تک صرف 2 یا 3 ایسے موضوعات ہیں آؤٹ آف 283 جن کا ابھی تک جدول یا آج تک تاریخ میں کبھی نہیں بنا. تو یہ ہم نے ایک تاریخ میں مطلب پہلی دفعہ یہ واقعی آپ کہیں کہ میں کوئی ایگزیجریٹ کر رہا ہوں، یہ اس طرح کی حقیقتاً بات ہے واقعی کہ موضوعات کبھی نہیں بنے تاریخ میں. وہ ہم نے شروع کیا ہے 42 موضوعات کا. ہم نے چھوٹے موضوعات شروع میں سلیکٹ کیے ہیں، 2-3 کا بن بھی چکا ہے، اور اب چونکہ اتنے عرصے بعد یہ چیز ہو رہی ہے ہم ان کو پبلک کر رہے ہیں. پبلک کریں گے، ان پہ پبلک آبجیکشنز انوائٹ کریں گے کہ بھئی 29-30 کے بعد سے اب تک یہ پہلی دفعہ چیز ہوئی ہے، ہم اس کو پبلک کاپیز اویلیبل کر رہے ہیں. انتقال پاس کرنے سے پہلے آئیں دیکھیں، آپ کے باپ دادا کا کوئی شاملات میں حصہ تھا، آپ نے کوئی زر خرید کا حصہ آیا، آ کے دیکھیں، آبجیکشنز انوائٹ کریں، اس کے بعد ہم انتقال پاس کریں گے. تو 42 چھوٹے موضوعات پہ جب انشاءاللہ بن جائے گا، ایک پروسیس کا آغاز ہو جائے گا جو کہ آگے انشاءاللہ ایونچولی 283 موضوعات تک جائے گا بھی، جس سے یہ پھر مسئلے ایونچولی حل ہوں گے. یعنی تاریخ میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ زمینوں کے ریکارڈ کو صاف کرنے کے لیے اقدام ہو رہا ہے. اچھا، بعض اوقات بند کھاتا شہریوں کو زمین کے ریکارڈ تک رسائی سے روک دیتا ہے. آپ اس عمل کو کس طرح سے آسان اور تیز بنا رہے ہیں؟ یہ بند کھاتا جو بیسیکلی ہے نا، یہ ہماری ایس ڈی سیز کے آنے کے بعد بھی ایک یہ ٹرم زیادہ آئی ہے کہ کھاتا جی یہ لاک کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ پہلے مینول نظام میں بھی اس طرح ہوتا تھا کہ وہ لاک کن کن وجوہات کی بنا پہ ہے. کوئی مثال کے طور پہ کورٹ کا اسٹے آرڈر ہے، وہ پارٹی لاتی تھی تو ہمارا ریونیو سٹاف اس کا خانہ کیفیت میں لکھ دیتا تھا. ابھی بھی ایس ڈی سی میں ایسے ہوتا ہے کہ جس پہ فلانی اس کا اسٹے ہے تو اس میں ان مالکان کو فرد جاری نہ کی جائے یا وہ نہ کیا جائے. یا یہ کہ سرکار جو اس میں کرتی تھی، ہمارے جو ڈیفالٹرز ہیں مثال کے طور پہ، ان کی پراپرٹیز جب ہم کنفسکیٹ کرتے ہیں، فریز کرتے ہیں، تو ہم بھی خانہ کیفیت میں اندراج یہی کروا دیتے ہیں. یا جو ہماری اسپیشلائزڈ ایجنسیز ہیں مثال طور پہ ایف آئی اے، نیب، اے این ایف، وہ ان میں کوئی کنوکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو کورٹ کیسز میں چل رہے ہیں، ان کے ہمیں بہت زیادہ یہ آتے ہیں کہ جی ان کی یہ پراپرٹی، یہ کیس میں اشتہاری ہو گئے ہیں، ان کی پراپرٹیز فریز کر دیں اور یہ اس میں جو ہے وہ لاک کر دیں. تو ان وجوہات کی بنا پہ لاک ہوتا ہے. ہم نے جو بیسیکلی کام شروع کیا کہ یہ لاکنگ کی حد تک تو ٹھیک ہے، ایک آڈٹ کروایا میں نے کہ پچھلے جب سے سروس ڈیلیوری سینٹرز آن لائن ہوئے ہیں 2020 کے بعد سے 2026 آ گیا، ایک آڈٹ کر کے بتائیں مجھے کہ ٹوٹل ہمارے کتنے کھاتا جات لاکڈ ہیں اور کن کن وجوہات کی بنا پہ لاکڈ ہیں. اب اس میں جینوئن چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے سامنے ایسے کیسز بھی سامنے آئے 2020 میں جی خانہ کیفیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا ایک اسٹے آرڈر آیا تھا، پارٹیز نے کیا تھا،
واضح طور پہ اسٹے آرڈر ایڈ انٹرم انجنکشن جب کورٹ دیتی ہے تو 14 دن کا اسٹے جو ہے وہ گرانٹ ہوتا ہے. 2021 میں وہ 14 دن کا اسٹے لکھا ہوا ابھی تک چل رہا ہے, نہ اس کا کوئی آگے اسٹے ایکسٹینڈ ہوا نہیں ہوا, کیا بنا, کورٹ کا فیصلہ کیا ہوا. 5 سال ہو گئے ابھی تک وہ 14 دن کا اسٹے ابھی تک چل رہا ہے. تو ابھی اس میں مالکان ایسے ایسے آ رہے ہیں کہ ہمیں کسی کورٹ کیس کا نہیں پتا, اگر کوئی پارٹی نے کیا بھی تھا پتہ نہیں ہم اس میں پارٹی ہے نہیں ہے, نوٹس آیا نہیں آیا. وہ فرد لینے میں بھی انہیں مشکلات کا سامنا ہے. اب وہ 5 سال پرانا لاکڈ کھاتا کھلوانے کے لیے انہیں اب اس کیس کو ٹریس کرنا پڑے گا, عدالت میں جانا پڑے گا, آ کے کلیکٹر سے اجازت لینا پڑے گی, پھر جا کے وہ کوئی کھلے گا. جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا. پھر اس طرح کے اس چیز کو ابیوز کیسے کرتے ہیں جو قبضہ گروپس ہوتے ہیں, وہ کہ ایک کھاتا ہے اس میں ان کا کسی, جس طرح میں بتایا مشترکہ کھاتا, کہ انہوں نے کسی پاورفل بندے کو بھیج دیا. اب ان کا مقصد ہے کہ میں نے ایک جگہ پہ قبضہ کر لیا ہے, اب میں نے باقی پارٹیز کو ساری زندگی لیٹیگیشن میں پھنسائی رکھنا ہے. تو اس مشترکہ کھاتے میں اگر 500 مالکان بھی ہیں, ایک سول کورٹ میں اسٹے دائر کیا, 2-3 پارٹیز کے نام لکھے, یہ دس ورسز دس آگے اینڈ ادرز یا وغیرہ لکھ دیا. اب وہ وغیرہ کی ڈیفینیشن میں 500 مالکان آگے, یہ پورا کھاتا, ہماری یہ پریکٹس تھی کہ وہ کھاتا لاک ہو رہا ہوتا تھا, اور جو جینون جن کا اس کیس سے نہ کوئی کنسرن نہ کچھ ہے وہ بھی فرد لینے آتے, تو یہاں تنگی ہوتی تھی. پھر اس میں رینٹ سیکنگ کا بیہیویئر کہ بھئی ایک چیز ہے آٹو پہ نہیں ہے, اب اس کو کھولنے کے لیے پھر رینٹ سیکنگ کرے گا, ظاہر ہے سٹاف لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے وہ کرے گا. تو یہ آڈٹ کرا کے ہم نے اس کی شفافیت پہ بھی کام شروع کیا ہے کہ ایک تو آنے والے جو نئے اسٹے آرڈرز ہیں یا نئے اس طرح کے جو فریزنگ آرڈرز ہیں ان کے لیے SOPs بنائے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح پرپیچویٹی میں نہیں ہے, یہ کس بندے کی کیا کیا ذمہ داری ہے, کس طریقے سے لاک ہوگا. اور جو پرانے ہیں پچھلے 3 سال سے پرانے ہیں ان کا ایک دفعہ ون ٹائم ہم آڈٹ کرا کے ان کو کلیئر کر رہے ہیں کہ جن کی اگر تو پارٹیز نے ایکسٹینشن آرڈرز نہیں دیے لا کے یا اس طرح وغیرہ لکھا ہوا ہے, تو اس میں ایکچوئل کون سی پارٹیز ہیں انہی کے لاکڈ ہو, باقیوں کے کلیئر ہو. یہ ون ٹائم آڈٹ کے ذریعے ہم یہ ساری کلینزنگ کر رہے ہیں اور آگے کے لیے SOPs بنا دیے کہ یہ چیز ابیوز نہ ہو سکے. جو جینون بائرز یا سیلرز ہیں ان کی ٹرانزیکشنز تو اس طرح متاثر نہ ہونا. جی نا, بالکل سر. اچھا, زمین کے ریکارڈز ڈیجیٹل ہونے کے باوجود پرانے دستی ریکارڈ پر بھی انحصار ہوتا ہے جس طرح آپ نے فرمایا, اور کئی شکایات سے چھیڑ چھاڑ کی بھی ہوتی ہیں اس میں. تو آپ کا اسکیننگ سیل اس مسئلوں کو کیسے حل کرتا ہے؟ بالکل, یہ اسکیننگ سیل جو ہے نا, یہ ہم نے ضلع کی سطح پہ انیشیٹو لیا تھا جس کو پک اپ کر کے بورڈ آف ریونیو الحمدللہ یہ پورے پشاور کی سطح پہ اکراس آل مزاجات یہ چیز ایکسپینڈ بھی کر رہا ہے. ایشو اس میں کیا ہے کہ میں آپ کو بتایا ہمارا مینول ریکارڈ موجود ہے پرانا, اور اس کا لنک ابھی بھی کمپیوٹرائز ریکارڈ سے ختم نہیں ہوا. جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل کہ ہمارے ڈسٹرکٹ محافظ خانے میں ایک جمع بندی یا مثل پڑی ہوئی ہے 1970 کی. اب ظاہر ہے اس میں اس کا عمل درآمد سارا کمپیوٹرائز ریکارڈ میں آ چکا. اگر کوئی بندہ ہمارے اسٹاف کے ساتھ مل کر اس میں ٹیمپرنگ کرتا ہے کہ اس میں ایک کوئی انتقال جینون پھاڑ کے ایک فیک انتقال لگا دیا, ٹھیک ہے, پورا اس کا وہ سارا میچنگ چیزیں اور جہاں سائن جعلی کر دیا وہ کر دیا, اس کے بعد وہ اس چیز کی مصدقہ نقل لے کر جو ہے وہ کمپیوٹرائز ریکارڈ سیکشن میں آتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں میرا تو 1970 میں یہ انتقال ہوا تھا, یہ آپ کے کمپیوٹر میں اس کا عمل درآمد نہیں آیا تو یہ کر دیں. وہ محافظ خانے سے رپورٹ منگواتے ہیں تو پتہ لگتا ہے ہاں جی اس میں واقعی انتقال لگا ہوا ہے. تو ایک فیک انتقال کس طریقے سے مینول ریکارڈ کی ٹیمپرنگ کی وجہ سے ابھی بھی کمپیوٹرائز ریکارڈ میں آ سکتا ہے, میں نے آپ کو اس کی مثال دی. تو اس کے لیے ہم نے کیا چیز شروع کی ایک چھوٹی سطح پہ کہ تحصیلدار کے دورہ رجسٹرز ہوتے تھے. جب پرانے زمانے میں تحصیلدار جلسہ عام کر کے انتقال کرتا تھا گاؤں میں جا کر, تو جتنے انتقالات وہ پاس کرتا تھا اپنے پاس دورہ رجسٹرز میں اندراج کرتا تھا. پھر وہ واپس آتا تھا تو آفس قانونگو کو وہ حوالے کرتا تھا تحصیل آفس میں کہ یہ انتقالات میں نے کیے ہیں. تو وہ دیتے ہوئے ایک حوالگی رجسٹر ہوتا تھا اس میں بھی اندراج کرتا تھا اور آفس قانونگو اس سے لے لیتا تھا, تو اپنے پاس اس کا تیسرا رجسٹر ہوتا تھا موصولہ رجسٹر, وہ اس میں اندراج کرتا تھا. ہم نے وہ سارے 2010 آنورڈ جتنے اویلیبل تھے ان کو سکین کیا اور پہلے جلدی کہ بھئی اس میں یہ ہم پروجیکٹ شروع کرنے لگے ہیں کہیں ان میں فجنگ نہ ہو جائے, ٹیمپرنگ نہ ہو جائے. اس کو سکین کر کے ہم نے اس کو آن لائن ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا اور سارے تحصیلداروں کو دے دیا. اور ہم نے کہا یہ کہ جتنے لوگ اس طریقے سے یہ مصدقہ نقل لے کے میرا عمل درآمد نہیں آیا, فرد بدر کے انتقالات کے لیے آئے, آپ تحصیلداروں کے پاس یہ کمپیوٹرائز موجود ہیں, دیکھیں ان تینوں رجسٹرز میں اس کی انٹری ہے یا نہیں. تو مطلب یہاں ریکارڈ میں تو وہ کر لیتے تھے رجسٹر میں, لیکن اتنے زیادہ اور رجسٹرز ہیں جن میں ان کا خیال بھی نہیں جاتا تھا اور وہ ابھی تک ٹیمپرنگ سے بچے ہوئے تھے. تو اس میں اگر وہ تینوں رجسٹرز میں انتقال موجود نہیں ہے اس کا مطلب وہ جعلی ہے. تو اس چیز کو پک اپ کر کے بورڈ آف ریونیو نے اب الحمدللہ یہ پورا انہوں نے ایک اس کے لیے ADP اسکیم بنا دی. اس کے لیے وہ بڑے ہائی کوالٹی اسکینرز بھی لے رہے ہیں, انٹرنشپ پہ بندے ہائر کر رہے ہیں, اور انہوں نے اب ہمیں ٹارگٹ دیا ہے کہ آپ یہ تینوں رجسٹر
وٹنسز کے علاوہ جتنے بھی آپ کے مثل حقیقت کی پرانی جمع بندیاں ہیں, پرانی اوریجنل ریکارڈ ہے, یہ سارے کا سارا آپ سکین کریں. ایک دفعہ سکین ہو کہ یہ کلاؤڈ پہ پہنچ جائے گا, کمپیوٹر پہ پہنچ جائے گا, بعد میں وہ ٹیمپرنگ کرتے بھی رہیں, وہ اس کی ایک کاپی انٹیمپرڈ موجود ہے, اس میں بھی پھر یہ فجنگ نہیں ہو سکے گی, اور یہ آگے کے لیے بھی ریکارڈ پروٹیکٹڈ ہو جائے گا پورا پرپیچوٹی میں. تو یہ اس کا مقصد ہے. بہت شکریہ محمد داؤد سلیمی صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ وقت دیا اور گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت پشاور میں جاری اصلاحات اور سہولیات کے بارے میں معلومات فراہم کی. ناظرین, یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.